वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपके साथ हैं और आप भी अपने मामूलात ज़िंदगी सर अंजाम दे रहे हैं। प्रोग्राम सुबह वतन का ये वो सेगमेंट जिसको आप बड़ा पसंद करते हैं। इससे पहले जादू जन्नात का सेगमेंट भी, उसके बारे में भी आपका फीडबैक बहुत अच्छा आ रहा है हमारे पास। तो अपने प्रोग्राम को, इस सेगमेंट को शुरू करने से पहले मैं अपने मौजूद मेहमानों का तारुफ करवाता चलूँ। मेरे साथ मौजूद हैं शेख इब्न यूसुफ अल मुअब्बर साहब। सर, आपके आने का बहुत शुक्रिया। और इनके साथ मौजूद है सलीमुल्लाह मदनी साहब। सर, आपके भी आने का बहुत शुक्रिया। इस सेगमेंट में नाते रसूल मकबूल सुनने की सादत हम हासिल करते हैं, फिर ख्वाबों की ताबीर हम जानते हैं। आज हमने स्पेशल ये कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा ख्वाब शामिल किए जाएं, वो जो व्हाट्सएप पे हमें डिलीवर हुए हैं, आपके वो ख्वाब जो आपने हमें व्हाट्सएप पे ऑडियो मैसेज में भी भेजे हैं या सोशल मीडिया पे रिटर्न में हमारे पास आए हैं। तो वक्त की क्योंकि कैद होती है, आपको पता है कि कुछ स्टिपुलेटेड टाइम में चीज़ें करनी होती हैं। अगर मुमकिन हो सका जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ़ ख्वाब होंगे, हम शेख साहब को ज़हमत देंगे कि वो उसकी ताबीर बताएं, और हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करेंगे कि आप हमें जो ख्वाब भेजा करें प्रिसाइज भेजा करें। थोड़ा छोटा, ज़्यादा लेंथी होगा तो ज़्यादा लोग उसमें शामिल नहीं हो सकेंगे, इसमें आपका ही भला है। तो इस सेगमेंट का आगाज़ करते हैं। सलीमुल्लाह मदनी साहब, आपकी तरफ आएंगे और आपसे गुजारिश है कि आप नाते रसूल मकबूल पेश करें। अल्लाह दे के जमाल आका नू सारे जग तो हसीन बना छड़िया। अल्लाह दे के जमाल आका नू सारे जग तो हसीन बना छड़िया। जम सदके में हुस्ने आका ते, जम सदके में हुस्ने आका ते, जिस शम्सो कमर शर्मा छड़िया। अल्लाह दे के जमाल आका नू सारे जग तो हसीन बना छड़िया। रब बद्र मुनीर बनाया है, नाले लक़ब सिराज अताया है। रब बद्र मुनीर बनाया है, नाले लक़ब सिराज अताया है। जिन्ना वेखिया हुस्न आका दा, जिन्ना वेखिया हुस्न आका दा, उन्ना अपना आप लुटा छड़िया। अल्लाह दे के जमाल आका नू, अल्लाह दे के जमाल आका नू सारे जग तो हसीन बना छड़िया। रब बद्र मुनीर बनाया है, नाले लक़ब सिराज अताया है। रब बद्र मुनीर बनाया है, नाले लक़ब सिराज अताया है। जिन्ना वेखिया हुस्न आका दा, जिन्ना वेखिया हुस्न आका दा, उन्ना अपना आप लुटा छड़िया। अल्लाह दे के जमाल आका नू सारे जग तो हसीन बना छड़िया। चमके चेहरे ते लाट नूरानी है, दिसे सूरज वांग पेशानी है। चमके चेहरे ते लाट नूरानी है, दिसे सूरज वांग पेशानी है। अल्लाह भेज के कमली वाले नू, अल्लाह भेज के कमली वाले नू सारे जग दा हनेर मुका छड़िया। अल्लाह दे के जमाल आका नू सारे जग तो हसीन बना छड़िया। अकाल इस्लाम के कुलिया मुबारक के मुतालिक बहुत खूबसूरत इशारा है। सोहनियां बुलियां मेरी जनाब दियां, जिन्हें पत्तियां सुर्ख गुलाब दियां। सोहनियां बुलियां मेरी जनाब दियां, जिन्हें पत्तियां सुर्ख गुलाब दियां। सोने बुलियां खोलियां जिस वेले, सोने बुलियां खोलियां जिस वेले, हर पासे ही चानन ला छड़िया। अल्लाह दे के जमाल आका नू सारे जग तो हसीन बना छड़िया। जम सदके में हुस्ने आका दे, जम सदके में हुस्ने आका दे,
جس شمس و قمر شرما چڑھیا اللہ دے کے جمال آقا نو سارے جگ تو حسین بنا چھڑیا چٹے موتی دند عطائے نے نال کلیاں وانگ سجائے نے چٹے موتی دند عطائے نے نال کلیاں وانگ سجائے نے واوا کالیاں زلفاں سجیاں نے واوا کالیاں زلفاں سجیاں نے جنہ حسن نو رنگ چڑھا چڑھیا اللہ دے کے جمال آقا نو سارے جگ تو حسین بنا چڑھیا جم صدقن حسن آقا دے جس شمس و قمر شرما چڑھیا اللہ دے کے جمال آقا نو سارے جگ تو حسین بنا چھڑیا زندگی پاک بے داغ جوانی سونا چہرہ تے اکھ نورانی زندگی پاک بے داغ جوانی سونا چہرہ تے اکھ نورانی اس شعر پہ بہت غور رکیے نا بس بڑی جان ہے زندگی پاک بے داغ جوانی سونا چہرہ تے اکھ نورانی نہ اکھیاں نو لوڑ نہ سرمے دی نہ اکھیاں نو لوڑ نہ سرمے دی رب آپ پہ سرما اللہ دے کے جمال آقا نو سارے جگ تو حسین بنا چھڑیا جم صدقن حسن آقا دے جم صدقن حسن آقا دے جس شمس و قمر شرما چڑھیا اللہ دے کے جمال آقا نو سارے جگ تو حسین بنا چھڑیا اللہ ایہو جیا ہور بناونا نہیں اللہ ایہو جیا ہور بناونا نہیں کوئی مثل محمد آونا نہیں اللہ ایہو جیا ہور بناونا نہیں کوئی مثل محمد آونا نہیں کچھ حسن محمد عربی دا کچھ حسن محمد عربی دا گناہگار سلیم سنا چھڑیا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے کے جمال آقا نو سارے جگ تو حسین بنا چھڑیا جم صدقے میں حسن آقا دے جم صدقے میں حسن آقا دے جس شمس و قمر شرما چڑھیا اللہ دے کے جمال آقا نو سارے جگ تو حسین بنا چھڑیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سلیم اللہ مدنی صاحب نام میں بھی مدنی لگاتے ہیں آپ کام بھی آپ کے ایسے کمال کے ہیں کہ آپ نے آج وہ برکت ڈال دی شیخ صاحب آپ نے تو ماشاءاللہ سال ہا سال وہاں پہ زندگی گزاری آپ پہ تو خاص رحمتیں ہیں سر کیسا فیل کر رہے ہیں اس وقت آپ الحمدللہ بہت اچھا فیل کر رہا ہوں کس کیفیت میں چلے گئے سر کیا نقشہ کھینچا کیا بیان کیا سر جی ماشاءاللہ 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 یہ وہ ساتیں ہوتی ہیں کہ جن میں آپ گفتگو کرنے کے لیے لفظ ڈھونڈتے ہیں لیکن آپ کے پاس لفظ نہیں ہوتے یقین جانیے جو اس وقت کیفیت ہے جو سما یہاں پہ ہو گیا ہے نہ صرف میں نہ صرف شیخ صاحب نہ صرف سلیم اللہ مدنی صاحب میری پوری ٹیم ممبر یہاں پہ اس وقت ایک عجیب ہی وجد کی سی حالت میں ہیں اب خدا جانے پروگرام کا باقی حصہ کیسے ہوگا لیکن بہرحال صبح سویرے برکتیں ہیں ساتیں ہیں رحمتیں ہیں سب سمیٹ رہے ہیں پروگرام کو بہرحال آگے بھی لے کے چلنا ہے تو ایک دفعہ پھر سلیم اللہ مدنی صاحب بہت خوب کمال کر گئے سر آج آپ اللہ آپ کو زندگی صحت دے اللہ اپنی رحمتیں آپ پہ نازل فرمائے شیخ صاحب آپ کے لیے کام بہت اکٹھا کیا ہوا آج جی بہت سے سوال ہیں کوشش کرتے ہیں کہ جتنے میکسیمم نمبر آف کویسچنز ہم یہاں پہ ڈسکس کر سکیں اور خواب ایک ایک کر کے ہم جو آڈیو پہ یا جو ہمارے پاس ریٹن میں آئے ہیں وہ شامل کرتے ہیں جی پہلا خواب ہے جی
اور عمر ہے 75 سال، مرد ہیں، شادی شدہ ہیں۔ خواب ہے پہلا کہ میری بیوی 2 سال قبل وفات پا گئی تھی۔ میں نے انہیں خواب میں دیکھا کہ وہ مجھ سے ناراض لگ رہی ہیں۔ میں نے انہیں بلایا لیکن انہوں نے مجھے نظر انداز کیا اور بچوں کی طرح کرالنگ کرتے ہوئے اپنا سر دیوار سے دے مارا اور بے ہوش ہو گئی۔ میں نے انہیں بچوں کی طرح اٹھا لیا اور کہنے لگا اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو؟ اس خواب کی تعبیر کیا ہوگی؟ یہ جو صاحب خواب ہیں یہ اپنی بیوی سے حد سے زیادہ محبت کرتے تھے، یعنی کہ ان کی فیملی میں، ان کے خاندان میں یہ جو کپل ہے ان کے پیار کی، ان کی محبت کی مثالیں دی جاتی تھیں۔ یہ بزرگ جو 75 سال کے ہیں ان کے اوپر خاندان کی ابھی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں اور ابھی ان کا زندہ رہنا ضروری ہے ان کی ذمہ داریوں کی وجہ سے۔ اور کچھ یہ آ رہا ہے خواب کی تعبیر میں کہ وہ جو خاتون سی، وہ ان کی جو بیوی تھی، ان کی اہلیہ، ان کا ان کے ساتھ جو پیار محبت تھا اس میں بہت زیادہ لاڈ بھی تھا، اور یہ بزرگ ہمیشہ اس لاڈ کو اون کرتے تھے۔ اور کچھ ان کے بھائی کے ساتھ، مطلب کہ جو خاتون ہے ان کے بھائی کے ساتھ کچھ پرابلم چل رہی ہے، خاتون جو متوفیہ ہے اس کے بھائی کی کچھ پرابلم ہے بیماری کی، وہ بھی نظر آ رہی ہے، واللہ تعالی عالم۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ نے بیان فرمایا کہ وہ پیار کرتی تھیں اور ان پہ بھی ذمہ داریاں۔ ٹھیک ہے جی، آپ کے خواب کی تعبیر بتا دی شیخ صاحب نے، کیونکہ شیخ صاحب کو باقاعدہ پورا خواب بتانا ضروری ہے، ازدواجی حیثیت عمر بتانا ضروری ہے، تو ایک وقت درکار ہوتا ہے، تو وہ تھوڑا سا پیشنس ہمیں بھی چاہیے اور ہمارے سننے اور دیکھنے والوں کو بھی چاہیے۔ شیخ صاحب اگلا خواب ہے جو دوسرا، عمر 21 سال ہے، عورت ہیں اور غیر شادی شدہ ہیں یہ خاتون۔ ان کا خواب ہے جو یہ کہہ رہی ہیں مجھے بار بار یہ خواب آتا ہے کہ میں قبرستان دیکھتی ہوں اور وہاں مجھے کچھ نئے لوگ بھی دکھائی دیتے ہیں۔ میں رپیٹ کروں گا کہ مجھے بار بار ایک خواب آتا ہے کہ میں قبرستان دیکھتی ہوں اور وہاں مجھے کچھ نئے لوگ بھی دکھائی دیتے ہیں۔ براہ کرم اس کی تعبیر بتاتے ہیں۔ یہ جو خاتون ہے یہ لڑکی کسی محلے میں رہتی ہے، اچھا، اور اس محلے میں جو لوگ ہیں کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، مستقل نہیں وہاں کے رہنے والے، کوئی چینجنگیں ہو رہی ہیں ان کے جو ہمسائے ہیں ان کی۔ یہاں پر جو قبرستان ہے وہ محلہ ہے، یہاں پر وہ جو نئے قبرستان میں نئی قبریں دکھ رہی ہیں یا نیا کچھ دکھ رہا ہے، وہ نئے لوگوں کا اس جگہ پر جہاں پہ یہ رہ رہی ہیں وہاں پر ایڈجسٹمنٹ ہونا، نئے لوگوں کا ہونا وہ نظر آ رہا ہے۔ بس اس میں اتنا کچھ ہی ہے، کوئی خاص نہیں ہے۔ کوئی خاص نہیں ہے جی، ٹھیک ہے جی، یہ دوسرا خواب تھا جو بتا دیا شیخ صاحب۔ تیسرا خواب ہے ایک، عمر ہے 25 سال، عورت ہیں اور غیر شادی شدہ ہیں۔ مجھے خواب میں روئی کپاس یعنی کہ بہت زیادہ نظر آتی ہے۔ میں رپیٹ کروں گا، مجھے خواب میں روئی جس کو کپاس کہا جاتا ہے بہت زیادہ نظر آتی ہے، براہ کرم اس کی تعبیر فرما دیں۔ جی، ان کی زندگی میں کچھ پریشانیاں ہیں، اچھا، لیکن اس موسم میں روئی کا دیکھنا یہ نعمت ہے، باعث برکت ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کا تعلق موسموں کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے آگ ہے، اگر ہم اس کو گرمیوں میں دیکھتے ہیں تو وہ نعمت نہیں ہے، اگر ہم اس کو سردیوں میں دیکھتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے۔ اچھا، اسی طرح روئی کو اگر گرمیوں میں دیکھتے ہیں تو وہ نعمت نہیں ہے، اگر اس کو سردیوں میں دیکھیں تو وہ نعمت ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے جو معاملات ہیں اس میں کوئی خیر کی تبدیلی آئے گی اچھا، اور نعمتیں آئیں گی اللہ کی جس طرف آپ سے بتا رہے ہیں انشاءاللہ۔ راحت کا ذریعہ ہے۔ جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، لیں جی اب چوتھا خواب ہے شیخ صاحب، وہ شامل کریں گے۔ عمر ہے 31 سال، شادی شدہ مرد ہیں، ایک بیٹا ان کا اور ایک جامعہ میں یہ شاید تدریس کے شعبے سے وابستہ ہیں۔ خواب ہے جی ان کا، میں نے خواب میں سانپ دیکھا جو کسی نامعلوم گھر کے کبھی کمرے میں جاتا ہے تو کبھی صحن میں مارنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن سانپ نہیں مرتا۔ پھر آسمان سے کوئی چیز گرتی ہے جو سانپ کو 2 ٹکڑے کر دیتی ہے۔ اس کا دم والا حصہ میرے پاس گھر میں جبکہ منہ والا حصہ باہر کھیتوں کی طرف بھاگ جاتا ہے۔ منہ والے حصے کو میرے والد اور دیگر لوگ مل کر کچلتے ہیں جبکہ دم والے حصے کو میں اکیلا قابو کر لیتا ہوں، لیکن
اسے کچل نہیں سکتا بلکہ اسے کتے کھا جاتے ہیں، جبکہ اس کے منہ والے حصے کو میں زمین میں دبانے کے لیے جانے لگتا ہوں تو بہت سارے کتے میرے پیچھے لگ جاتے ہیں، میں انہیں بھگاتا ہوں لیکن وہ نہیں بھاگتے، پھر میں آیت الکرسی پڑھتا ہوں تو وہ رک جاتے ہیں، اسی طرح میں اس سانپ کو زمین میں دبانے کے لیے دور نکل جاتا ہوں، اس کے بعد میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ جی یہ صاحب جنہوں نے خواب دیکھی ہے جی جی اور سانپ دیکھا انہوں نے خواب میں، یہاں پر یہ جو سانپ ہے یہ شیطان ہے۔ یہاں پہ اس جی خواب اس خواب میں سانپ کی بہت ساری تعبیریں ہیں، 16-17 کے قریب میں نے تعبیریں بیان کی ہوئی ہیں جی سانپ جی کی۔ فرمایا تھا آپ نے۔ وہ جو نوعیت کے حساب سے تعبیر بنتی ہے، یہاں پر یہ سانپ ہے اور ان کے بچے کو نظر لگنا، ان کے کچھ معاملات کو نظر لگنا وہ سامنے آ رہا ہے، لیکن اس میں ساتھ یہ آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خاص مدد نازل ہوگی، ان کے جو معاملات ہیں وہ نظر سے، ان کے معاملات وہ بچ جائیں گے، نظر لگنے سے بچ جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی خاص مدد سے، اللہ تعالیٰ کی خاص مدد نازل ہوگی، اور اس کی وجہ سے پھر یہ معاملہ جو ہے نظر کا دوبارہ سے وہ جو ہے نا وہ لگے گا کہ پھر سے وہ نئے سرے سے وہ ہونے لگا ہے، لیکن پھر اللہ کی مدد نازل ہوگی اور ان کو اللہ تعالیٰ توفیق دے گا کہ یا دم کریں گے یا کچھ ایسا کریں گے جس کی وجہ سے ان کو اس نظر پر غلبہ حاصل ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ جو دوبارہ سے وہ چیز جو ہونے لگے گی نا دوبارہ سے، تو اس وقت یہ شیطان کے ساتھ اور بہت سارے شیطان شامل ہو جائیں گے اس کو، اس نظر کو پختہ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو کتے ہیں یہ بھی خواب کی تعبیر میں شیطان ہیں، اور یہ جو سانپ ہے یہ بھی شیطان ہے، اور وہ جو دوسرے شیطان ہیں، اصل میں یہ جو نظر ہوتی ہے، نظر کی امپلیمنٹ کے لیے شیطان انوالو ہوتا ہے، میرا نقطہ نظر یہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو جب وہ نظر ختم ہونے لگی تو دوسرے شیطانوں نے اس شیطان کی مدد کی، جو کتے ہیں انہوں نے سانپ کی مدد کی، ٹھیک ہے۔ بالآخر اللہ رب العزت ان کو غلبہ عطا کرے گا اور ان کے جو معاملات ہیں وہ انشاءاللہ تعالی سلجھ جائیں گے۔ ٹھیک ہے۔ بس یہ رقیہ شریعہ کریں اپنے پر، اپنے بچے پر، اپنی بیوی پر وغیرہ وغیرہ، تو اللہ رب العزت ان کو غلبہ عطا کرے گا اور فرما نجات دیجیے گا عطا فرمائے رقیہ گا۔ شریعہ کے بارے میں تاکہ ان کے لیے بہتر ہو جائے، سمجھ جائیں وہ۔ جی رقیہ شریعہ معوذتین، سورۃ فاتحہ پڑھیں، معوذتین پڑھیں، اور اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، یہ 7 دفعہ پڑھیں، اور اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ 7 دفعہ، پھر اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، پھر 7 دفعہ اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، یہ 7 دفعہ اونچی آواز میں، جب بھی دم کرنا ہے ہمیشہ اونچی آواز میں کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو ہمیشہ اونچی آواز میں پڑھنا چاہیے تاکہ اس کی جو آواز ہے، اس کی جو لہریں ہیں، وہ جو مصاب جسم ہے، جس کو کوئی پرابلم ہے، اس جسم کے ساتھ وہ ٹکرا سکیں اور اس سے وہ شفا یاب ہو سکے مریض۔ ویل سیڈ، ویل سیڈ۔ لے جی، بڑا مفصل جو آپ شیخ صاحب نے دیا، اور آپ رپیٹ کر کے بھی دوبارہ دیکھ سکیں گے سوشل میڈیا پہ جب بھی ہم اپلوڈ کریں گے، اور یہ چیزیں جو آپ کے بارے میں بتائی گئی ہیں نہ صرف بتائی گئی بلکہ شیخ صاحب نے اس کا حل بھی بتایا، تو یہ ہم نے خواب شامل کیے، کچھ خواب ہمیں آڈیو کی صورت میں بھی موصول ہوئے ہیں، تو شیخ صاحب ان کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم، میری عمر 42 سال ہے، شادی شدہ ہوں، 3 بچے ہیں، میرا خاوند گورنمنٹ ملازم ہے۔ جی میں نے خواب دیکھا، ہم لوگ نا گندم خریدتے ہیں 8-10 من، ہماری زمینیں نہیں ہیں، وہ گاؤں میں ہیں میرے خاوند کے بھائیوں کے پاس اور ان کے والد کے پاس۔ تو میں خواب دیکھتی ہوں کہ ہم نا جب گندم خریدتے ہیں تو 8-10 من ہی خریدتے ہیں، تو میری خواب میں نا ٹرالی ہمارے دروازے پہ آ کے رکی ہے، تو میرا بھائی مجھے کہتا ہے آپ نا سائڈ پہ ہو جاؤ، نوکر آئے ہیں تو ایک کمرے میں چلی جاؤ، وہ نا گندم کے بورے اتار کے رکھنا شروع کر دیتے ہیں، اتنی گندم ہو جاتی ہے، مثلاً کمرہ بھر جاتا ہے، میں دوسرے کمرے نا سائڈ سے چھپ کے دیکھتی ہوں تو سارا کمرہ، بہت بڑا کمرہ اور فل بھر گیا۔ میں کہتی ہوں بھائی ہم نے تو 8 من خریدی تھی، یہ اتنی کہاں سے آ گئی؟ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ اور دوسرا خواب میں نے دیکھا کہ میرے ساتھ میری اپنے نا خواب سے پہلے میں تھوڑا بیک گراؤنڈ بتا دوں، میری نا اپنے ہی رشتہ داروں کے ساتھ، جیسے عورتوں کی نہیں دیورانیوں جٹھانیوں نندوں کے ساتھ خاموش لڑائی ہوتی، اس طرح میری بھی تھی، تو اب میری نظر میں، صرف میری نظر میں حق پر تھی۔ تقریباً 6 ماہ دونوں سائڈوں پہ خاموشی رہی ہے،
اس کے بعد میں نے خاموشی کو توڑا. ایک دن کسی فنکشن میں اکٹھے ہوئے تو میں نے آگے بڑھ کے میں نے کہا میں آپ سے دلی طور پہ معافی مانگتی ہوں اور جو کچھ یہ ہماری جو چھوٹی موٹی لڑائیاں ہیں اس کو ختم کرتی ہوں. میں مانتی ہوں کہ میری ہی غلطی ہے تو آپ مجھے معاف کر دو. اس کے بعد جب ہم لوگ فنکشن اس موقع کے بعد گھر آئے تو گھر آ کے میں نے عصر کی نماز ادا کی اور پھر اس کے بعد جو میرے دل کی کیفیت تھی میرا رونا بند نہیں ہو رہا تھا. میں نے اپنے اللہ سے سارا کچھ بیان کیا کہ یا اللہ تو جانتا ہے اس میں غلط کہاں تھی یا نہیں. یا اللہ میری نظر میں حق پر تھی لیکن میں نے تیری رضا کی خاطر یہ معافی مانگ لی. میرا جسم نا بعد میں بہت ہلکا پھلکا محسوس رہا. اسی رات میں نے خواب دیکھا کہ میرے گھر میری سہیلیاں آئی ہوئی تھیں تو میں ان کو کہتی ہوں اور میں آپ کو سیر کروا کے لاؤں. تو راستے میں نا ایک بیری کے نیچے بہت سارے بیر گرے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ لوگ نا اٹھا کے کھانے لگ جاتی ہیں. تو کہتی اتنے میٹھے بیر ہیں. کہنے کوئی بیر ہے تو انگوروں جیسے ہیں. میں کہتی چھوڑو ان کو چھوڑو تھوڑا آگے آؤ. ایک بیری اتنی پھالدار ہوتی ہے اس کے بیروں کے گچھے نیچے لٹک رہے ہوتے ہیں. میں ہاتھ لگا کے کہتی ہوں یہ دیکھو یہ تو توڑ کے کھا کے دیکھو. اور بیر ہوتے ہیں تقریباً آم جتنے موٹے اور کیلے نہیں جس طرح آج کل موٹے موٹے کیلوں کی طرح لمبے اتنے گچھے. میں ان کو کہتی ہوں یہ کھاؤ اتنی دیر میں میری آنکھ کھل جاتی ہے. یہ جو ایک آڈیو خواب جیسے ہم بار بار کہتے ہیں گزارش کرتے ہیں ریکویسٹ کرتے ہیں آپ سے کہ خواب چھوٹا سنائیں پریسائز سنائیں اور اتنا لینتھی نہ ہو کہ شیخ صاحب کو بھی سننے میں اور بتانے میں اور باقی لوگوں کی بھی خواب رہ جائیں وہ نہ بتا سکیں. اور پھر آپ نے 2 خواب بتا دیے تو کوشش کرتے ہیں بہرحال اگر اس کو ہم کور کر سکیں. شیخ صاحب ہے تو ویسے یہ 2 خواب اور بہت لینتھی بھی ہیں تو آپ چیدہ چیزیں بتا دیجئے کیونکہ ممکن نہیں ہو سکے گا باقی چیزیں بھی ہمارے پاس پینڈنگ ہیں. جی اس خاتون نے 3 خواب دیکھے ہیں اور 3 خواب ہمیں بیان کیے ہیں. نمبر 1 انہوں نے گندم دیکھی جس کے ساتھ ان کا کمرہ بھر گیا. کہتی ہیں کہ پہلے ہر سال ہم 8-10 من لیتے تھے. اس دفعہ جو گندم آئی تو ہمارا وہ سارا کمرہ ہی بھر گیا. ایک یہ خواب اور ایک بیروں والی خواب دونوں کی تعبیر ایک ہے رزق کی. بہت زیادہ ان کے مال میں اللہ تعالیٰ برکت ڈالے گا. ان کے لیے رزق میں آسانیاں پیدا ہوں گی اور رزق حاصل ہوگا حق حلال کا. اور جو خاوند کے ساتھ ان کے معاملات خراب ہیں یہ شاید کہ صلح کرنے کی وجہ سے اور وہ معاملات مینج کرنے کی وجہ سے خاوند کو منانے کی وجہ سے ان کے جو دن ہیں وہ رزق کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کھول دے گا اور ان کے گھر میں برکتیں حاصل ہوں گی. اصل میں تکرار کی وجہ سے میاں بیوی کے ناراضگی کی وجہ سے یا گھر میں بہت زیادہ اختلافات کی وجہ سے جو برکتیں ہیں وہ اٹھ جاتی ہیں. جب ان کے ذہن میں یہ ہے کہ میں نے اپنے خامند کو منانا ہے چاہے غلطی میری ہے یا اس کی ہے تو یہ سب کچھ کرنے سے اللہ بھی ان پر راضی ہوگا اور ان کو بہت زیادہ رزق سے بھی نوازے گا انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے یہ خواب جو آڈیو تھا جو آڈیو میسیج ہمیں ملا تھا اس کی تعبیر بھی بتا دی. شیخ صاحب کچھ سوال بھی ایڈ کرتے چلتے ہیں خوابوں کا سلسلہ بھی چل رہا ہے ساتھ ساتھ. ایک کویسچن ہے ہمارے پاس جس میں کہا جا رہا ہے کہ خوابوں کی تعبیر کا جو علم ہے کیا اس کے شرعی دلائل ہیں؟ جی بالکل یہ جو علم ہے یہ شرعی علم ہے اور اللہ رب العزت نے اس کا قرآن پاک میں ذکر کیا ہے اور اللہ نے فرمایا جب کہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نحن نقص علیک احسن القصص ہم آپ کو انتہائی خوبصورت واقعات سنائیں گے. اللہ نے یہ فرمایا اور اس کے بعد کہاں سے بات شروع کی؟ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابتی انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین. حضرت یوسف علیہ السلام کی اس خواب سے اللہ نے گفتگو کہاں سے شروع کی؟ خوبصورت واقعات کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا خوبصورت واقعات سناؤں گا. اور اس کے بعد اللہ نے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی خواب سے بات شروع کی کہ انہوں نے خواب دیکھی کہ 11 ستارے سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں. تو باپ نے کہا کہ بیٹا یہ اپنے بھائیوں کو مت سنانا شیطان انسان کا ظاہر دشمن ہے. ایک تو یہ اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں 7 خوابیں ذکر کیں قرآن پاک میں اور 7 خوابوں کی تعبیریں بھی اللہ نے ذکر کیں. اس کے علاوہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوابیں دیکھیں خوابیں بیان کیں خوابیں سنی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہوتا تھا کہ فجر کے بعد صحابہ کرام کو فرماتے کہ ہاں بھی کس کس نے کیا کیا خواب دیکھی ہے بیان کرو. تو صحابہ کرام
پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ خوابیں سناتے, آپ ان کی تعبیریں بیان فرماتے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین نے بھی خوابوں کی تعبیریں بیان کیں, پھر محدثین نے, پھر مفسرین نے, پھر اہل علم نے, سب نے اس علم کے بارے میں کوئی بھی ایک عالم دین یا کوئی بھی صاحب علم یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ غیر شرعی علم ہے, یہ شرعی علم ہے. اور اگر ہم اس کو نہیں اپنائیں گے, اس کو نہیں اڈاپٹ کریں گے, تو ہم کیا اپنے آپ کو یا اپنے پبلک کو, اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ دیں گے ان لوگوں پر جو نجومی ہیں, جو پامسٹ ہیں. یہ شرعاً جائز نہیں ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتی عرافا فصدقہ, جو آدمی کسی نجومی کے پاس آیا اور اس نے اس کے جو کچھ اس نے کہا اس کی تصدیق کی, اس سے 40 دنوں کی نماز قبول نہیں ہوگی. اللہ یہ کیوں کہا؟ تاکہ ہم ان کے شر سے بچ سکیں. اگر اللہ نے اب ایک علم, ایک شرعی علم ہمیں عطا کیا ہے, جو سارے انبیاء کرام کو اللہ نے عطا کیا تھا, قرآن میں جس کا ذکر کیا ہے, اور پھر صحابہ کرام, خلفائے راشدین, محدثین, مفسرین, سب اہل علم اس کو مانتے ہیں, تو ہم کیوں اس کا انکار کریں؟ تو یہی اس کی دلیل ہے کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے. یہ ٹھیک ہے, بڑا ڈیٹیل میں بتا دیا آپ نے شیخ صاحب. سلیم اللہ صاحب بڑی دیر سے خاموش بیٹھے ہیں. سر, خوابوں کی اہمیت کے بارے میں آپ کو پتہ چلا ہے؟ کوئی خواب آپ کا بھی ہو, آپ بھی شیئر کر سکتے ہیں, یا کیسے خواب آپ دیکھتے ہیں؟ جی بالکل, میں نے ایک دو ان سے شیئر کیے بھی, اور بہت خوبصورت انداز میں انہوں نے پروگرام میں آنے سے پہلے میں یہی ڈسکس ان سے کر رہا تھا, تو بڑا خوبصورت جواب انہوں نے دیا. یعنی آپ نے چپکے فائدہ حاصل کر لیا شیخ صاحب کا. کافی پیتے وقت انہوں نے اپنے خوابوں کی یہ چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر بندے کو تو یہ نہیں ملی ہوئی, اور کوئی چنیدہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف علوم سے نوازتا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بے حد نوازش فرمائی. یعنی آپ نے کپ آف کافی پہ اپنا مدعا بھی بیان کر لیا, فائدہ بھی لے لیا, کافی کے مزے بھی لے لیے. شیخ صاحب, یہ تو ایک ٹکٹ میں 2 مزے لے لیے سلیم اللہ صاحب. چلیں جی, تھوڑا سا لائٹر نوٹ پہ ہم نے بات کی, ایک اور خواب شامل کرتے ہیں شیخ صاحب. ہمارے پاس خواب ہے, عمر ہے ان کی 50 سال, اور یہ شادی شدہ خاتون ہیں, اور ان کے ہسبینڈ وفات پا چکے ہیں, ڈیتھ ہو چکی ہے ان کی. خواب ہے جی, خواب میں نہایت خوبصورت مسجد دیکھی. میں ساتھ کھڑے لوگوں سے پوچھتی ہوں کہ اس مسجد کے اوپر کیا بن رہا ہے, تو بتایا جاتا ہے کہ کرسیاں, وہاں مسجد کے اوپر 2 کرسیاں دائیں جانب اور درمیان میں, اور 2 بائیں جانب بن رہی ہیں. براہ کرم اس کی تعبیر بتا دیں. اور آگے انہوں نے مزید بتایا کہ الحمدللہ میں 5 نمازوں کی پابندی کرتی ہوں, اور تلاوت بھی معمول ہے. جی ان کے یہ خواب بہت اچھی ہے ماشاءاللہ. ان کے بچوں میں سے کسی کی شادی ہوگی, اور اس کا وقت آئے گا انشاءاللہ تعالی, اور یہ ان کی شادی مسجد میں کریں گے. مسجد میں شادی کریں گے؟ جی مسجد میں نکاح کریں گے, اس کا اہتمام کریں گے, اور ان کے لیے وہ بہت خیر و برکت کا باعث بنے گا انشاءاللہ تعالی. یہ چیز جو ہے نا وہ تعبیر میں یہ آ رہی ہے. واہ شیخ صاحب, کوئک 2 جملوں میں آپ نے فٹافٹ خواب بتا دیا. دیکھیں جی, آپ کے خواب کی تعبیر بھی مل گئی, اور ماشاءاللہ اچھی تعبیر. جی الحمدللہ, خوشخبری ہے جی آپ کے لیے. وقت کیونکہ بالکل اینڈ کے قریب ہے, تو شیخ صاحب 2-3 چیزیں اور ایڈ کرتے چلیں. ایک اور خواب ہے کہ عمر ہے 35 سال, شادی شدہ عورت ہیں, 3 بیٹیاں ہیں ان کی. جی کہتی ہیں میں پچھلے 7 سال سے اپنے شوہر کے ساتھ الحمدللہ مدینہ منورہ میں رہ رہی ہوں. جی میرے شوہر مدینہ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں. مجھے یہ خواب اکثر آتا ہے کہ میرے میکے میں جو زمین ہے, میرے آباء و اجداد کی اس میں بہت قیمتی موتی ہیں, اور ہر بار خواب میں زمین الگ الگ ہوتی ہے. براہ کرم اس کی تعبیر فرما دیں. جی ان کی جو میکے کی زمین ہے وہ ایسی جگہ پر ہے جو کہ شاید کہ وہ کمرشل ہو جائے آنے والے وقت میں. اچھا. اور اس کے جو ریٹ ہیں, یا کوئی ایسا انسان وہ خرید سکتا ہے جو اس کی سوسائٹی بنا کے کاٹ کے پلاٹ بیچ کے جو ہے نا اس کو وہ سیل کرے گا. اور اوور آل یہ ہے کہ یہ جو زمین ہے اس کا ریٹ بہت بڑھنے والا ہے انشاءاللہ تعالی, قیمتی ہو جائے گی. قیمتی ہو جائے گی, یہ ان کی تعبیر میں آ رہا ہے. واہ واہ, ایک اور خواب بتا دیے شیخ صاحب نے, اور یہ بھی خوش آئند خواب شیخ صاحب, جیسے آپ نے بتایا کہ ان کے لیے خوش آئند ہوگا. آخری خواب ہے جی, اس کے بارے میں بتا دیں کہ یہ عمر 21 سال اور غیر شادی شدہ لڑکی ہیں. جی خواب تھوڑا لینتھی ہے, میں آپ کو بتا دیتا ہوں. کوئی بات نہیں. بیسکلی یہ 2 خواب ہیں, لیکن میں آپ کو پریسائز کر دیتا ہوں. جی خواب میں ایک جنگل میں سائیکل چلا رہی ہوں, جی. ایک دم سائیکل رک جاتی ہے,
اور میں بہت دور جا کر گرتی ہوں اور سائیکل بہت دور پیچھے رہ جاتی ہے، لیکن مجھے نظر آ رہی ہوتی ہے۔ میرے پاؤں میں کانٹا چبھ جاتا ہے، میں پریشان ہوں کہ اس درد کے ساتھ کیسے چل کر سائیکل تک پہنچوں۔ انجانا سا ڈر محسوس ہوتا ہے۔ جنگل میں درخت بہت ہی اونچے اور ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، بالکل دیوار کی طرح ہوتے ہیں۔ جنگل میں ویرانی بھی ہے۔ جی پھر میں بمشکل اٹھ کھڑی ہوتی ہوں اور لنگڑا کر چلتی ہوئی سائیکل کی طرف نہیں جاتی بلکہ اس کی مخالف سمت چلتی ہوں۔ جی پھر میں ایک درخت کے تنے کا سہارا لے کر درختوں کی دوسری طرف دیکھتی ہوں۔ وہاں بیت اللہ شریف نظر آتا ہے اور وہاں طواف ہو رہا ہوتا ہے۔ اس وقت میرا ڈر ختم ہو جاتا ہے، پھر میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ جی یہ پہلا پورشن ہے۔ جی انٹرلنک کر دوں، دوسرے میں وہ بتا رہی ہیں کہ اکثر اوقات بیت اللہ کو دیکھتی ہوں، کبھی میں حرمین شریفین میں ہوتی ہوں تو کبھی بیت اللہ کو اپنے گھر کے صحن میں دیکھتی ہوں۔ اپنے ساتھ 6-7 غیر مسلم لڑکے لڑکیوں کو بھی بیت اللہ کا طواف کرتے دیکھتی ہوں۔ یہ منظر مجھے عجیب سا لگتا ہے۔ اس کے چند روز بعد میں پہلے مسجد نبوی کی زیارت کرتی ہوں، پھر مجھے بیت اللہ کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ جی یہ دونوں خواب ہیں۔ جی یہ جو لڑکی ہے یہ اپنی لائف تنہائی والی لائف بسر کر رہی ہے، اکیلی، جیسے اس کے ساتھ چلنے والا کوئی نہیں ہے، یا چلنے والے ہیں لیکن یہ اپنے راز و نیاز میں کسی اور کو شامل ہی نہیں کرنا چاہتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اس کا کوئی بریک اپ بھی نظر آ رہا ہے کہ بریک اپ ہوا ماضی میں، ماضی قریب میں ٹھیک ہے، اس کا بریک اپ ہوا، اور اس کے بعد اس کو بہت زیادہ یہ ڈپریشن میں چلی گئی اور اس کی وجہ سے بہت دل دکھا اس کا، اور اس کے بعد یہ نظر آ رہا ہے کہ اس کا خاندان جو ہے وہ مطلب کہ ٹھیک ٹھاک ہے، وہ جو درخت ہیں وہ اس کا خاندان ہے، اچھا، وہ جو جنگل ہے وہ لائف ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور وہ جو سائیکل ہے وہ اس کا جس کو یہ چاہتی تھی وہ ہے، سائیکل جو ہے جس کو یہ چاہتی تھی، سائیکل کا گرنا، اس کا بریک اپ ہونا، کانٹا چبھنا، اس کا ڈپریشن ہونا، اس تعلق کی تکلیف ملنا، اس تعلق کے ٹوٹنے کی تکلیف سے ملنا، اس لڑکی کا ڈپریشن میں جانا، اور اس کے بعد اس کو خوف سی کیفیت جو ہے نا اس پر طاری ہونا، ڈر، خوف، تنہائی، یہ اس کی زندگی میں تھی۔ پھر یہ دین کی طرف رجوع کرے گی، ماشاءاللہ، اس زخم سے، اس زخم کے سہنے سے کوئی چیز اس کے لیے مرہم نہیں ہوگی سوائے اس کے کہ یہ دین کی طرف رجوع کرے، اللہ اور رسول کی تعلیمات کی طرف رجوع کرے، یہ رجوع کرے گی۔ ٹھیک ہے، جب وہ رجوع کرے گی تو پھر اس کا جو زخم ہے کچھ بھر جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ شادی کرنا چاہتی ہے، شادی کرنا چاہتی ہے، کبھی اس کی شادی اس کو قریب سے نظر آتی ہے، وہ جو بیت اللہ شریف ہے، جی جی، بیت اللہ شریف کو اس خواب میں دیکھنا اس کی شادی ہے، وہ اس کا خامند ہے، اچھا، ٹھیک ہے۔ کبھی اس کی شادی بہت قریب ہو جاتی ہے، کبھی وہ دور ہو جاتی ہے، کچھ معاملات اس طرح کے ہیں۔ پھر یہ مایوس ہو کر اپنی لائف میں پھر دین سے دور ہو جائے گی، اور پھر نمازیں اس کی چھوٹ جائیں گی اور معاملات ڈسٹرب ہوں گے۔ اس کے بعد دوبارہ اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا کرے گا۔ وہ جو کعبہ اس کے گھر میں آیا ہے، جی، ٹھیک ہے، وہ دین سے دوری ہے، دوبارہ سے دین سے دوری ہے۔ کعبے کا ایک جاہ و جلال ہے، کعبہ اپنی جگہ پر ہی اچھا لگتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ وہ میرے گھر میں آ گیا ہے تو دین میں وہ دوری ہوتی ہے۔ شیخ صاحب کعبے کیا جملہ بولا آپ نے، خوبصورت جملہ بولا مدنی صاحب، جی کعبے کی اپنی جگہ ہے، وہ جی، اپنی جگہ پہ ہی اچھا لگتا جی، ہے۔ واہ، جی، اللہ آپ کو زندگی سے دے، فرمائیے۔ جی، اور پھر جو معاملات ہیں وہ اس کے دوبارہ سے یہ دین کے ساتھ اٹیچ ہوگی، دین سے دوبارہ دوری کے بعد دوبارہ دین سے اٹیچ ہوگی۔ پھر جب اس نے آخری دفعہ کعبے کو دیکھا، آخری سطر بولیں آپ۔ جی، اس میں ایک لائن میں آپ کو دوبارہ بتا دوں کہ اپنے ساتھ 6-7 غیر مسلم لڑکے لڑکیوں کو بھی بیت اللہ کا طواف کرتے دیکھتی ہوں۔ یہ منظر مجھے بہت عجیب لگتا ہے۔ اس کے چند روز بعد پہلے مسجد نبوی کی زیارت کرتی ہوں، پھر مجھے بیت اللہ کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ وہ جو بیت اللہ شریف کی لاسٹ پر جو زیارت ہے وہ اس کی شادی ہے۔ اچھا، تو اللہ تعالیٰ اس کو دلاسا دینا چاہتے ہیں کہ نشیب و فراز کاٹنے کے بعد، اور وہ جو تم نے وہ کیا جو اسے نہیں کرنا چاہیے تھا، او اچھا، یہ بھی ایک اس کی وجہ سے یہ مایوسیوں میں بھی گئی، اور یہ سارا کچھ اس کے ساتھ ہو چکا ہے، یہ معاملہ سارے، لیکن بالآخر اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر رحم کرنے والا ہے، بے شک، اور بے شک، اس نے
پھر لاسٹ پہ کیا دکھایا کہ پھر اس کی شادی ہوگی. اچھا جب لاسٹ میں اس نے دیکھا کہ میری پھر بیت اللہ شریف کی زیارت ہوئی تو پھر لاسٹ پر اس کی شادی ہوگی. مسجد نبوی کا بھی ذکر جی ہے, وہ بھی ایسے ہی ہے, وہ بھی ایسے ہی ہے. ٹھیک ٹھیک وہ کنفرمیشن ہے اس کی. ٹھیک ٹھیک. تو دیکھیں جی کتنا لینتھی خواب تھا, اور یہ بیسکلی 2 خواب تھے, انٹر لنک خواب تھے, جس کو شیخ صاحب نے آن سپاٹ, یہ ہے علم, جس علم کے بارے میں شیخ صاحب خود بھی بیان کرتے ہیں, اور ہماری بھی کوشش ہوتی ہے کہ ان کے وسیلے سے, ہمارے پروگرام صبح وطن کی وسیلے سے, پیغام ٹیلی ویژن کے وسیلے سے, اگر کوئی بہتر چیز آپ تک پہنچ سکتی ہے, بہتر پیغام پہنچ سکتا ہے, تو ہم یہ کوشش جاری رکھیں گے. شیخ صاحب ویل سیڈ, ماشاءاللہ بہت خوب بیان کیا آپ نے, اور وہ جملہ آپ کا دل میں گھر کر گیا. جی اللہ آپ کو زندگی سے دے. بہت خوبصورت آپ نے جملہ بولا, جس میں آپ نے کہا کہ بیت اللہ اپنی جگہ پہ ہی اچھا لگتا ہے. جی 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 بالکل. کتنا وزن ہے آپ کے اس جملے میں مہدی صاحب, غور کیا آپ نے اس جملے پہ؟ بالکل صحیح کہتے ہیں. کیا وزن ہے اس جملے کا, بڑی تاثیر ہے اس کے اندر, بڑا اثر ہے اس میں. ماشاءاللہ شیخ صاحب آج کا جملہ بول گئے سر آپ, اللہ آپ کو زندگی سے دے. آمین. لیں جی, پروگرام کیونکہ اپنے آخری مراحل میں ہے, اور میرے پروڈیوسر بار بار مجھے بتا بھی رہے ہیں کہ وقت بالکل اینڈ کے قریب ہے, تو ایک آدھا کویسچن جاتے جاتے اور ایڈ کر لیتے ہیں. شیخ صاحب وہ کون سی چیزیں ہیں جو خواب میں نظر آئیں تو میاں بیوی ہوتے ہیں, ذرا بتا دیجیے یہ بھی. جی پچھلے سیشن میں ہم نے اس میں ڈیٹیل سے بات کی ہے, ایک جوتا, ایک گاڑی, ایک لباس. ٹھیک ہے, یہ 3 چیزیں تو ہم نے پچھلے سیشن میں ذکر کی ہیں. اس میں یہ جو گھر کی جو چگاٹ ہوتی ہے, دہلیز جی, اگر کوئی انسان خواب میں یہ دیکھے تو اس کی جو تعبیر ہے وہ بیوی ہے. چوکھٹ, دہلیز, اس کی تعبیر بیوی ہے. بیوی ہے. اوکے اوکے ٹھیک ہے. وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب واپس آئے مکہ میں, تو حضرت اسماعیل علیہ السلام شادی کر چکے ہوئے تھے, عرصہ بعد واپس آئے, تو انہوں نے بابا جی نے آ کر پوچھا کہ اسماعیل کہاں ہے. اس نے آگے 1-2 چیزیں ایسی بیان کر دیں بیوی نے, اچھا, حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی نے, جو کہ بزرگوں کو ناگوار گزری. انہوں نے کہا کہ وہ آئے گا نا تو اسے کہنا کہ اپنے گھر کی چگاٹ بدل دے. اپنے گھر کی چوکھٹ بدل دے. واہ, اچھا سر یہ جملہ ذرا بیان کیجئے, کیا جملہ بولا آپ نے, بدل دے, اس کا کیا روح کیا تھی اس کی؟ تو وہ جب آئی, اب وہ ایک حکمت کی بات تھی. جی 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 جی, اور اس کو کیا کہہ سکتے ہیں کہ حلم کی بات تھی, حکمت کی بات تھی. سر آج کس فارم میں آپ جی کبھی حلم کی بات کرتے ہیں, کبھی حکمت کی بات کرتے ہیں, کبھی وزن کی بات کرتے ہیں, کیا پڑھ کے ہیں سر آج آپ؟ جی میں تو کچھ نہیں پڑھ کے آیا. کیا بات ہے, آپ سن رہے ہیں سلیم اللہ سر؟ اللہ اللہ سکھاتے. سر یہ برکتیں جب آتی ہیں نا آپ کے آس پاس, تو پھر یہ چیزوں کا نزول اس طرح سے ہوتا ہے. نظامی صاحب ایک اور ریکویسٹ کریں کہ وہ جو وجہ تھی وہ بھی بیان کر دیں, ہو سکتا ہے کسی کو اس کا فائدہ ہو جائے. جی وہ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بہو سے کہا کہ جب اسماعیل آئیں گے تو ان سے کہنا اپنے گھر کی چوکھٹ بدل دیں, تو وہ معرفت کی بات تھی, اس سے بھی اچھا جملہ. جی 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 جی, اور معرفت کی بات ایک نبی تو ایک نبی کی سمجھ سکتا تھا. اللہ اکبر. اب بیچاری بی بی کو کیا پتا کہ اس کا کیا مطلب ہے. تو جب وہ آئے تو انہوں نے بولا کہ اپنے شوہر کو بولا کہ بابا جی آئے تھے, تو انہوں نے ایک میسج دیا ہے. کیا میسج دیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل دیں. چوکھٹ بدل دیں. تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ٹھیک ہے, معرفت کی بات حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے باپ کی سمجھ گئے تھے, لیکن اس خاتون کو اگر پتا ہوتا کہ چوکھٹ کی کیا اس کے معنی ہیں, بیان ہی نہ کرتی, تو بیان ہی نہ کرتی اور طلاق سے بچ جاتی. اسی طرح یہ جو چوکھٹ ہے, اس کو اگر دیکھا جائے تو یہ بیوی ہے. اسی طرح اگر کوئی عورت یا کوئی انسان دیکھتا ہے کہ فلاں عورت کا دوپٹہ سر پر نہیں ہے, غائب ہو گیا ہے, یا وہ پھٹ گیا ہے, تو اس کی تعبیر میں بھی بیوی ہے. اور وہ جو دوپٹہ ہے جس کا دیکھا گیا کہ اس کا دوپٹہ غائب ہو گیا ہے, تو یہ ٹینشن والی تعبیر ہے. اور افسوس کے ساتھ یا دوپٹہ پھٹ گیا ہے تو وہ بھی ٹینشن والی تعبیر ہے. تو اللہ تعالی ہمیں ایسی خوابیں دیکھنے سے بچائے. آمین. تو کسی کا دوپٹے کا اٹھنا
गायब होना, फटना किसी भी सूरत में अच्छा नहीं है, माकूल नहीं है वो। मुमकिन है कि किसी वक्त इसकी ताबीर में सर सुबह सफर सुबह भी का हो, वक्त है, सफर भी हो। अभी जरा छोड़ दें इसको, जरा थोड़ी अच्छी लाइटर जी, नोट पे बातें कर जी। लेते हैं। इसी तरह आपने पूछा और कौन सी चीज़ें हैं जो बीवी के माने में आती हैं। जी जी बोलें। इसी तरह अगर कोई इंसान ये देखे कि उसका मोबाइल टूट गया है, अच्छा, मोबाइल का भी इससे इंटरलिंक है? जी जी, अगर किसी ने देखा कि मोबाइल टूट गया है तो उसकी जो ताबीर है उसमें दो ऑप्शन हैं। नंबर एक, और ये वाले जो दो ऑप्शन हैं इसको साहिब इल्म और साहिब फ़न के अलावा और कोई बंदा नहीं जान सकता, या इसकी तफरीक नहीं कर सकता, इसकी तमीज़ नहीं कर सकता। एक इंसान नया मोबाइल लेता है और 1.5 लाख का नया मोबाइल लिया तो हर वक्त उसको ये फिक्र रहती है कि ये गिर ना जाए, ये टूट ना जाए, रहती है फिक्र जब नया लेता है। तब तो बंदा ज्यादा संभाल के संभाल रखता है, के। साफ करके रखता है। तो उसके दिल में ये खौफ होता है ये गिरकर टूट ही ना जाए, उसको संभाल रहा होता है और हर वक्त वो उसका जो खौफ है उसके दिमाग पर सवार होता है। जी, तो इस सूरत में अगर नया मोबाइल लिया है और देखा कि मेरा मोबाइल टूट गया तो उसकी ताबीर नहीं है, बल्कि वो खौफ है जिसकी वजह से वो ख्वाब बनी। अच्छा, इसका कोई ताल्लुक नहीं है इससे? इस ऑप्शन का कोई ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक नहीं। लेकिन अगर किसी बंदे ने, सुनिए, अगर किसी बंदे ने जी जी मोबाइल नया नहीं लिया है और देखा कि मेरा मोबाइल टूट गया है तो वो भी, अगर खामद देखे तो बीवी है, अगर बीवी देखे तो खामद है। इसी तरह एक खातून ने ख्वाब पूछी, वो किसी के साथ प्यार करती थी, चाहती थी किसी को, और उसकी आगे शादी हो गई, उस शख्स की शादी हो गई। जी ठीक है। अब उसने जो है ना वो साबका कोई ख्वाब देखी हुई थी, तो उसने मुझे पूछा ग्रुप में कि मैंने ये ख्वाब देखी है कि मेरा मोबाइल टूट गया है, तो उसका जो स्क्रीन है वो टूट गई है। तो मैंने कहा ये इसमें तो लिख के मैंने बोला कि इसमें आपका ब्रेकअप नज़र आ रहा है, मैंने इतना ये कह दिया और साथ ये कहा कि ज़िंदगी ज़रा मुश्किल सी है। तो ये वाली जो चीज़ थी कि आगे वो शो हो रहा था जिसके साथ वो लाइफ आगे बसर कर रहा है, जिससे ब्रेकअप हुआ उसकी ज़िंदगी आगे अजीरन सी है, लग नहीं रहा कि वो निभा हो सकेगा। वो शख्स भी? जी, वो शख्स भी। ओके। कुछ और भी हिस्सा था ख्वाब की ताबीर, ख्वाब के अंदर। तो जब मैंने ये लिख के भेजा तो उसने कहा कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इसकी जो ताबीर है वो मुझे वॉइस मैसेज में दे दें। मैंने कहा खातून, आपको ख्वाब की ताबीर चाहिए थी, वो मैंने बयान कर दी है, चाहे मैंने वॉइस मैसेज में की है या मैंने लिख कर की है, आपको ताबीर तो मिल गई ना। ताबीर मिल गई। तो खातून कहने लगी कि नहीं, मुझे वो वॉइस मैसेज में ही चाहिए। तो मैं ये समझ गया, अल्लाह ने मेरे दिल में ये डाला कि उस आदमी की शादी किसी और जगह पर हो चुकी है और ये वाला जो मैसेज है ये इसको उसको सुनाना चाहती है वॉइस मैसेज के तौर पर, मेरी आवाज़, कि एक मोहब्बर की आवाज़ है कि तुम्हारे नभा आगे मुश्किल नज़र आ रहा है, ताकि वो दोबारा उससे छोड़कर मेरी तरफ आ सके। तो मैंने उसे कहा कि मैं अगर अपनी वॉइस में ये ताबीर बयान करूँगा तो मैं 10,000 रुपया लूँगा। मैंने कहा ना, इसने 10,000 रुपया मुझे देना है और ना ही इसकी नौबत पेश आई। सर ये भी तो हो सकता था दे देती, आपने पैसे भी इतने कहे कि कोई कहता कि यार मैं दे देती हूँ। अब जिसने ग्रुप बनाया था उसने उससे बात की, उन्होंने अगले दिन मुझे कहा जी ऐसा कोई वाक़या पेश आया आपके साथ। मैं कहा जी पेश आया, लेकिन आज कीमत उसकी 50,000 है, वो 10,000 कल था। और अगले दिन कल, या मैंने कहा कि अब से 1 घंटे बाद इसकी कीमत 2 लाख है, मेरी आवाज़ में। अल्लाह मुझे माफ़ करे और रियाकारी से बचाए। यानी आप चाहते नहीं थे जी, मैं ये चाहता नहीं था, ना तो मुझे पैसों की ज़रूरत थी कि वो मुझे पैसे दे, और किसी का घर ख़राब करने से दुनिया की सारी दौलत भी अगर किसी को दी जाए तो वो कबूल ना करे। ये अल्लाह की जो है ना फजल और तौफीक से ही हो सकता है। कहने का मकसद ये है कि मोबाइल का टूटना ये तलाक भी हो सकती है, ये बीवी और मियाँ बीवी के दरमियान में ताल्लुकात में बहुत ज़्यादा हद तक ये क्लैश भी हो सकती है। इसी तरह गैर शादीशुदा जो लड़की है, अगर वो घर की छत देखे तो उसकी ताबीर में उसके वालिदैन हैं, लेकिन शादी के बाद अगर वो छत देखे कि छत से पानी बारिश का आ रहा है, जैसे हम कहते हैं छत चो रही है, टपक रहा या है पानी, छत गिर गई है, जी जी, तो वो उसका खामद होता है। अच्छा, ये वाली जो चीज़ें हैं ठीक ये भी मियाँ बीवी के मामलात में आती हैं।
ٹھیک ہے، تو یہ صورت ہے. بہت شکریہ شیخ صاحب. جی لیں جی، پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ گیا ہے. میرا صبح وطن کا پروگرام، پیغام کا یہ پروگرام، جس میں آج بڑی فروٹفل چیزیں سامنے آئی ہیں، جادو جنات کے حوالے سے ہوں، آج کے ٹاپک کے حوالے سے ہوں، جو ہم نے فیملی میٹرز کو ڈسکس کیا کہ خاندانی نظام جو ٹوٹتا جا رہا ہے اس کو کیسے جوڑ سکتے ہیں. اس کے بعد جو خوابوں کی تعبیر ہم نے آپ کو ابھی بتائیں، کوشش یہ کریں، آپ سے بار بار یہی گزارش ہے کہ اس کو چھوٹا بیان کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ خواب شامل کیے جا سکیں. عاشق صاحب سے گفتگو کر کے بھی بڑا مزہ آیا، کچھ نئی چیزیں سیکھنے کو ملی، اور سلیم اللہ مدنی صاحب نے تو آج ماشاءاللہ سما ہی باندھ دیا. میرے ان دونوں خاص مہمانوں کا بہت شکریہ، سلیم اللہ مدنی صاحب، شیخ صاحب آپ کے آنے کا بھی بہت شکریہ. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. اس میں دو چیزیں خاص طور پہ آپ عمل میں لائیے گا. خاندانی نظام کے ٹوٹنے کی جب ہم نے بات کی تھی تو ہم نے یہ بھی دعا کی تھی کہ کوشش یہ کریں جن گھروں میں یہ مسائل ہو رہے ہیں اس کو اوور کم کر لیں. ماں باپ کو مت چھوڑیں، بہن بھائیوں کو مت چھوڑیں، رشتوں کو مت چھوڑیں، اپنوں کو مت چھوڑیں. یقین جانیے جب آپ چھوڑنے کی بات کرتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ آپ کیا کھو رہے ہیں. بڑوں کی بڑی رحمتیں ہوتی ہیں، رشتوں کی بڑی رحمتیں ہوتی ہیں. یہ ایسے باڈی گارڈز ہیں، یہ ایسے سائبان ہیں، یہ ایسے نگہبان ہیں جو آپ کے گھروں میں انمول بنا کسی قیمت کے ساری ذمہ داریاں سر انجام دے رہے ہوتے ہیں. اور پھر فیملی ویلیوز بھی تو ہوتی ہیں. بچوں کی ایسی تربیت کریں کہ وہ آنے والے وقت میں آپ کے ساتھ وہ نہ کریں، یا ہم وہ کام نہ کریں کہ ہمارے بچے ہمارے ساتھ وہ نہ کریں جو ہم اپنی کم علمی میں اپنے بڑوں کے ساتھ، اپنے پیاروں کے ساتھ کر رہے ہیں. بات رہی جادو جنات کی، تو جناب بہت سے لوگ خود اپنے آپ پہ جادو کر کے بیٹھ جاتے ہیں. اس کے بارے میں بھی پروگرام آپ دوبارہ ریپیٹ ٹیلی کاسٹ جب ہوگا دیکھیے گا، سمجھیے گا. ساری باتیں صرف جادو جنات کی نہیں ہیں، ہماری اپنی اختراع بھی ہوتی ہے، اس کی بھی اصلاح کی ضرورت ہے. جب خوابوں کی تعبیر کی بات کرتے ہیں تو کائنڈلی ذرا تھوڑی کوشش کیجئے کہ ان کو پریسائز بتائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ، ہمارے زیادہ سے زیادہ دیکھنے سننے والے اس میں شامل ہو سکیں. شیخ صاحب زیادہ سے زیادہ لوگوں کو خوابوں کی تعبیر بتا سکیں، آپ کا بھی کچھ بھلا ہو سکے، اور ہمارا بھی بھلا اسی میں ہے کہ ہم آپ کے بھلے میں بھلا چاہیں. اس کے ساتھ ہی مجھے، شیخ صاحب کو، سلیم اللہ مدنی صاحب کو، میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے گا. پھر ملاقات ہوگی اگلے پروگرام تک کے لیے. اللہ حافظ.